मौसम बड़ा खुशगवार है और इस्लामाबाद का, हम तो कराची से आए हैं, माशाल्लाह मौसम को बादलों में घिरी हुई है। जी। तो सियासी मौसम कैसा है हजरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें कि पाकिस्तान के सियासी मौसम के हवाले से आप यही कह सकते हैं कि जो जैसे कल था परसों था ऐसे ही आज है। कोई ख़ास चेंज और बेहतरी इसमें नहीं आ रही है, तब्दीली नहीं आ रही है, क्योंकि सियासी बहरान को और मसाइल को हल करने की कोशिश ही नहीं की जा रही, बल्कि पे दर पे ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे पॉलिटिशियन भी रेलिवेंट होते जा रहे हैं। पार्लियामेंट इरेलीवेंट, सेनेट इरेलीवेंट, कौमी असम्बली इरेलीवेंट, सियासतदान इरेलीवेंट। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि सियासी हुकूमत बराए नाम है, दिखावे की है, और हकीकत में कुछ और है। अजमेर आमतौर पर पार्लियामेंट का काम होता है कि आइन साजी करें और आइन साजी में कानून साजी करे, आइन साजी करे। आप लोगों ने पे दर पे 26 तकरीबन तरामीम हो चुकी हैं और आखिरी तरामीम में कहते हैं कि जनाब जिसके बाद अब जज भी वोट देने लगे, यानी बाकायदा कि चुनाव वरना सीनियरिटी की बुनियाद पे होता था। एक नई तरमीम की कोई बाज़गश सुनाई दे रही है और कुछ कहते हैं 18वीं तरमीम की भी अब क्या ज़रूरत है, उसने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी तरामीम हो रही हैं या पार्लियामेंट में कोई कानून साजियाँ हो रही हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे में नहीं हो रही हैं। इसी पार्लियामेंट ने ऐसा बजट पास किया है जो अवाम के ऊपर एक बजट बम की शक्ल में गिरा है और पाकिस्तान के अवाम को मज़ीद गरीब तर किया है, मुश्किलात का शिकार किया है और लोग परेशान हाल हैं। आप जानते हैं कि जो भी तरामीम हो रही हैं, इससे एलीट को जो कहते हैं कि रूलिंग एलीट को फ़ायदा है, हमारे वो लोग जिनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होनी चाहिए उनको फ़ायदा है, और पाकिस्तान की जो सेनेट होगी, पार्लियामेंट होगी, ये तो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है। इसी पार्लियामेंट के अंदर रात के वक्त लोगों को उठाया गया। वो तो उठाया गया और उसके स्पीकर बैठे थे ना। स्पीकर का जो पार्लियामेंट कस्टोडियन होता है कौमी असम्बली का, वो कस्टोडियन कौन है? स्पीकर साहब हैं। उन्होंने कुछ किया? पता चला किस लोगों को उठाया था? ये पार्लियामेंट। वो अभी एक ज़माने में यहाँ एहतजाज हुआ था 2014 मेरे ख्याल में, बाहर लोग खड़े हुए थे। आज तक कहा जाता है कि पार्लियामेंट पर हमला था। भाई वो लोग बाहर खड़े थे, वहाँ पर इधर अंदर नहीं, जगह नहीं आया था कोई भी, लेकिन यहाँ पर तो पार्लियामेंट के अंदर घुस कर लोगों को उठाया गया। इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो लोगों ने बर्दाश्त भी किया। आप ही के पार्लियामान भाइयों ने जो अरकान असम्बली थे, कोई उन्होंने स्पीकर साहब बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, उस जो कमेटी बनी की थी उससे 26वीं आने तरमीम निकल है। लेकिन हजरत ये तो मुझे बताइए कि ये जो जितनी भी आप तरामीम की बात कर रहे हैं, यानी अब हुई तो ना कौमी सेनेट से अक्सरियत की बुनियाद पर, और आज की रवायत नहीं है। आपको याद है भुट्टो साहब ने तो बाकायदा 16 अरकान थे उनको ही बाहर फेंक दिया था। देखें, ये जो सूरत हाल है, जब पार्लियामेंट वीक हो जाती है ना, गोया पाकिस्तान के अवाम कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम इनको लेट करके यहाँ भेजते हैं। तो पहले तो आपको पता है यहाँ पर 2024 में जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, उसके बाद जो रिज़ल्ट निकला, आपने देखा कैसे उसको बुलडोज किया गया, कैसे लूटा गया अवाम के मैंडेट को। आप हर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो उसमें मेरी गर्दन दर्द नहीं हो। नहीं, लेकिन ये बताइए, आखिरी एक बात है कि कोई नई तरमीम की बात सुनाई दे रही है, कोई ऐसी है? हमने सुना तो है, लेकिन अभी अब देखेंगे, पता चलेगा क्या होने जा रहा है। सेनेटर वक़ार मेहंदी साहब दोबारा हमारे शहर से मुंतखब हुए हैं और लोग कहेंगे जी, और मैं ये बात की कहने में हर्ज नहीं महसूस करता कि पीपल्स पार्टी ने हमारे कराची में, चाहे मशहूर हसन हो, वक़ार मेहंदी हो, हमारे ताजदर साहब हो, रज़ा रब्बानी हो, यानी मिडिल क्लास के दरमियाना तबके के लोगों को अहमियत दी, और ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। एक वक्फे के बाद वक़ार मेहंदी दोबारा आए और मैं देख रहा था कि लोकल मसाइल पे भी आप एक मीटिंग इतराज़ करते वक़ार। जी, मैं वज़ीर आला सिंध का मामले खुसूसी भी हूँ बराए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम। तो इस हवाले से मैं मुख्तलिफ ज़िला में जो सूबाई तरक्याती काम है उसका जायज़ा लेता रहता हूँ, उसकी इंस्पेक्शन करता हूँ, उसकी मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। तो मेरी एक वो भी ज़िम्मेदारी है और पार्टी ने मुझे यहाँ भी ज़िम्मेदारी दी है। कोशिश करता हूँ कि दोनों ज़िम्मेदारियों को और तीसरी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी हूँ सूबे का, तो उस ज़िम्मेदारी को भी मैं बाइसन खूबी जो मेरे बड़ों ने तरबियत की है उसी के, कभी कभी हम जो जिम्मेदारियाँ छोटी मोटी डालते हैं उसको भी ये पूरा कर देते हैं, ये भी है। लेकिन ये क्या बात है, अफवाहें और ख़बरों में बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ एक नई तरमीम की आवाज़ बाज़गश सुनाई दे रही है। कुछ लोग कहते हैं 18वीं तरमीम जो है उसमें कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं, मसला है लोगों को, उसको चेंज करने की बात कर रही है 27वीं तरमीम। देखें जी, जितनी भी तरमीम हुई है वो मुत्तफ़क़ा हुई है।
ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ اس میں کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے کیا ہے. یہ لوگوں کی اپنی باتیں بھی ہیں, اپنی سوچ بھی ہے. اگر کوئی چیز ایسی لائی جائے گی تو پارٹی کی لیڈرشپ اس پہ فیصلہ کرے گی, اس کو سوچ بچار کریں گے, دیکھیں گے کیا چیز سامنے لائی جا رہی ہے. کوئی بھی کسی کی کوئی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن ہم متفقہ حکمت عملی پہ یقین رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم بھی متفق طور پہ منظور کی گئی تھی, جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 73 کا آئین جو ہے متفق طور پر بنایا تھا اس طرح سے, اور اس پہ ہم سے کوئی مشاورت کرے گا تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. جی ایک بات کا یہ بھی سنائی دی کہ جب 2/3 میجورٹی ایک طرح حاصل کر لی گئی, یہ کنٹروورشل, اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ والے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوئی. اور آپ کی پنجاب کی سنائی دیا کہ وہاں بھی کچھ لوگ خوش نہیں ہیں کہ جی ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ نہیں ہوئے. کچھ یہ وقت یہ تو چلتا تو رہتا ہے کولیجن گورنمنٹ میں, لیکن سیریس میٹر ہے. دیکھیں جی 2/3 میجورٹی تو ان کو 97 میں بھی تھی, لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ, تو وہ میجورٹی کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اگر ان کو حکومت چلانی ہے تو ان کو تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا پڑے گی. دیکھیں جو بھی ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا, عوام کے مفاد میں ہوگا, پیپلز پارٹی اس پہ پیش رفت کرتی ہے, اس پہ آگے بڑھتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز صوبوں کی خود مختاری کے خلاف ہوگی, عوام کے خلاف ہوگی, تو پیپلز پارٹی کبھی سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن ہمیشہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو وفاق کمٹمنٹ کرتا ہے آپ کو کہاں پیسہ ملتا ہے. مثلا آج آپ کی جتنے بھی نیشنل ہائی وے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا حیدرآباد سکھر کا, آپ کی سرکولر ریلوے کا, اچھا سرکولر ریلوے کراچی کی آپ کا پیپلز پارٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے. سرکولر ریلوے میں گنا دوں, فیز 4 کا گنا دوں, یہ M5 کا کر دوں, 4-5 بڑے جو ہیں وفاق کے جو آپ کو پیسے ملتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے ویسٹ کر دیے, استعمال نہیں کرے. وقار بھائی دیکھیں جی ابھی بجٹ میں جب یہ سامنے بات آئی کہ جو ہمارا سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے وہ 400 بلین کا پروجیکٹ ہے, اور افسوس کی بات ہے وفاقی حکومت نے اس پہ صرف 15 ارب روپے رکھے. 15 ارب جی ٹوٹل 15 ارب. مطلب یہ تو ایسا ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی میرے خیال میں کم ہوگا اس طرح سے. اور دوسرا K4 پہ انہوں نے صرف 3 ارب روپے رکھے, اور یہ ذاتی ہے صوبے سندھ کے ساتھ, ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. اور دوسری میں آپ کو عرض کروں کہ 2017 سے 7 جامشورو روڈ ڈویل کیریج وے NHA بنا رہا ہے. اس پہ 50% شیئر حکومت سندھ کا تھا, جو کہ 7.5 ارب تھا, وہ حکومت سندھ وعدہ کر چکی ہے. اور لیکن وہ ڈویل کیریج وے ابھی تک تقریباً 40-45 کلومیٹر ہے, جو کہ وفاق تعمیر نہیں کر سکا ہے, جس میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں. وہ تعمیر عبداللہ شاہ صاحب جب چیف منسٹر تھے وہ اس کو تعمیر کیا تھا, سنگل روڈ بنائی تھی. لیکن مراد علی شاہ صاحب جب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے ڈویل کیریج وے کا منصوبہ لائے, اور اس پہ انہوں نے ایمانداری سے حکومت سندھ نے اپنے پیسے ادا کیے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ NHA کو یا وفاقی حکومت کو سندھ کے منصوبے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی. وہاں کی نیشنل ہائی وے ہو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اگر آپ سفر کریں اس میں پیچ ورک نہیں ہوتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آپ زیادہ آواز اٹھائیں گے تو کہیں گے یہ اتحادی ہوتے ہوئے آواز اٹھا رہے ہیں. نہیں ہم تو آواز اٹھاتے ہیں جی. دیکھیں ہمارے پارٹی جو عوامی ایشوز ہوں گے, میں چھوٹی مثال دوں, قصر ناز کا حال تباہ کیا ہوا ہے. قصر ناز برباد ہے, اس کے کمرے برباد ہیں, اس کی مینٹننس دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کتنی پرائم جگہ پہ, لیکن اس کی بجلی کٹ جاتی ہے, اس میں صفائی نہیں ہے, اس کی مینٹننس نہیں ہے. ایک چھوٹی سی جگہ جس کو وہ مینٹین نہیں کر سکتے, تو صوبے سندھ کو کیا وہ اس کے مقابلے میں سیناؤ بہتر ہے. ویسے سیناؤ بہت بہتر ہے. ہم تو ہماری چیزیں کافی بہتر ہیں, لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی. ہم نے پوری خدمت کی ہے, انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے. لیکن وفاق حکومت سے کہیں گے کہ سندھ کو وہ یتیم نہ سمجھیں, سندھ کے ساتھ سوتیلیوں کا سلوک نہ کریں, سندھ کو اس کا حق دیں. سندھ سب سے زیادہ ریونیوز وفاق کو دیتا ہے, اس کو اس کا رائٹ دینا چاہیے. اور ایک یہ بھی بھائی میں کوئی تعصبی بات نہیں کر رہا, اب اپنے شہر کے ہیں, طویل تعلق ہے, سیاسی تعلق ہے, جدید کا تعلق ہے, تو اگر میں نے زیادہ کھل کر ان سے بات کی, ان کی شکایتیں سنی, تو میں اتنی خوش شکایت سننے کے تیار ہوں کہ اگر کوئی پنجاب کا یا پشاور کا PTI کا. شکریہ. یہ ہمیں کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں چاروں صوبوں کو اس کا حق دینا چاہیے, چاہے پنجاب ہو, KP ہو, بلوچستان ہو, سب کو برابر دیکھنا چاہیے. صوبائی مختاری کا خیال کرنا چاہیے. وفاق کو چاہیے کہ وہ سارا پیسہ پنجاب پہ نہ لگائے. بیرسٹر صاحب آ رہے ہیں ہمارے کراچی کے. سر ٹھیک ٹھاک ہاں بیرسٹر صاحب کو میں نے ہمارے پریس کلب میں ابھی کچھ عرصے پہلے آئے, اور واٹر پہ ان کی اتھارٹی ہے, بڑا محظوظ ہوا تھا آپ کی گفتگو سے, اور بیچ میں ایک اور بھی پرام. لیکن ابھی میں ہمارے راجہ صاحب ہو کے گئے ہیں MWF کے جو اس کے بعد PTI کے زیادہ ہیں, تو میں ان سے پوچھا تھا کہ نئی ترامیم کی کیا ضرورت ہے, کہ جب 26 ترامیم آ چکی ہیں, اور جو ترامیم لائی گئی ہیں اس میں عوام کے لیے کی بہتری کے لیے کیا ہے. مثلا اب یہ جو آخری ترمیم لائی اس میں آپ نے ایگزیکٹو کو حاوی کر دیا, اب ججوں کی بھی ووٹنگ ہوا کرے گی, ججوں کی ووٹنگ ہوا کرے گی. آپ کا خیال ہوگا, لیکن دیکھیں آئین میں ترامیم تو آتی رہتی ہے نا, انڈیا میں 80 سے زیادہ ہیں, اور یہ پروسیس ہے نا
کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ضرورت پڑتی ہے کہ آئین میں ترامیم کریں، لیکن 26 امینڈمنٹ کے بارے میں جیسے آپ نے بات کی کہ دنیا بھر میں جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ججز کو ایگزیکٹو ہی اپائنٹ کرتی ہے تھرو کنسلٹیٹو یا سلیکشن پروسیس کے ذریعے، اور پارلیمنٹ ریموو کرتی ہے. یہاں تو پارلیمنٹ کو یہ پاور نہیں ہے ریموو کرنے کا، وہ بھی جوڈیشری کے پاس ہے. لیکن 5 پارلیمنٹرین جا کر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہے. یہ کیسے دنیا میں ہوتا ہے؟ دنیا میں کئی زمانے میں ججز کیس میں جو سینیٹری کی بنیاد پر تھا، اور آپ کو تو یاد کیا ہوگا، آپ تو پورا علم ہے کہ سجاد علی شاہ صاحب کے ہی دور میں جب یہ ہوا کہ سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ہوگا. خیر اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے رہے اور پھر تقسیم ہوئی، ہم نے دیکھا ایک کوئٹہ میں کورٹ بیٹھی. میں سے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ایسے ہی ہے کہ آپ کے پارلیمان میں، آپ کے سینٹ میں، آپ کے بھی میں ہم مداخلت کرنے لگیں، ویسے سینٹ بھی تو بالا تر تھوڑی ہے. نہیں، یہ تو پارلیمنٹ کا رائٹ ہے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا. یہ مطلب کہ وہ جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر قدغن نہیں لگائے. باقی تو پارلیمنٹ کا پاور ہے نا اپائنٹمنٹ اور ریموول آف ججز. دنیا بھر میں یہ پروسیجر ہے کہ ریموول پارلیمنٹ کرتا ہے. انڈیا میں بھی ججز کو ریموول پارلیمنٹ کرتا ہے، امریکہ میں بھی پارلیمنٹ کرتا ہے، کینیڈا میں بھی کرتا ہے، انگلینڈ میں بھی کرتا ہے. وہاں تو کوئی شور نہیں مچا. اچھا، الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا؟ مثلا الیکشن کمیشن آپ پر بالادست ہے، وہ کہے گا نہیں میں آپ کو سیٹیں نہیں دیتا. بیسر صاحب کی بھلے 12 سیٹیں ہوں، میں ان کی 3 سیٹیں نہیں دوں گا، 3 سیٹیں لے لوں گا. نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن دیکھیں نا، الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن بالادست نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کی خود کی کریشن ہے. ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن جیسے بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو اپنا ممبر ریموو کرنے کا اختیار اپنے پاس ہوتا ہے، اور یہ ہم جس بھی ممبر کا ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس ہوتا ہے وہ اسپیکر بھیجتا ہے، اور 90 دن میں الیکشن. مخصوص نشستوں کا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن طے کرے؟ دیکھیے وہ تو پروسیجرل کرے گی نا. باقی تو ججمنٹ تو سپریم کورٹ کا ہے نا. وہ ریزرو سیٹس میں جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ میں، جہاں آپ کو سپریم کورٹ سوٹ کرے وہاں آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو دے دو، جہاں الیکشن کمیشن سوٹ کر دو، جہاں سینٹ کو کرے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ آپ یہ ایکسرسائز کر لیں، تو وہ ایکسرسائز اس کے احکامات پر کریں گے نا. ہمارے احکامات پر تھوڑی کریں گے. الیکشن کمیشن لا کے تحت بنی ہوئی ہے، وہ لا پر عمل کرے گی جو پارلیمنٹ بنائے گی لا. تو 2017 میں جو ہے سبھی پارٹیز نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی تھی اور بڑے پیمانے پر کی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ابھی یہی لا ہے. اچھا، آپ کچھ بات کر سن رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک بہت بڑی تھی 18ویں ترمیم جسے صوبوں کو فائدہ ہوا، اس میں کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب بہت اننیسیسری اس میں ایسی چیزیں تھیں، صوبے زیادہ خود مختار ہو گئے تھے، اور اسی لیے کوئی 27ویں ترمیم کی وجہ سے میں نے کہا بات کر سنائی دے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صبح خود مختار رہے ہیں؟ تو نہیں، آپ تو ماشاء اللہ میرے خیال میں تو 18th امینڈمنٹ پر ابھی عمل نہیں ہوا، کیونکہ جو ڈویژن آف پاورس ہے کانسٹیٹیوشن میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دوران، جو پاکستان کی ڈیفینیشن ہے اس میں آرٹیکل 1 میں یہ ہے کہ 4 صوبے اور اسلام آباد ٹیریٹری. پاکستان کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، اس میں پاکستان میں 5 گورنمنٹ. 13 سال ہو گئے اس کے باوجود نہیں ہوا. یہ ڈسٹریبیوشن آف پاورس ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونسز گورنمنٹ میں، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس اوریجنل گورنمنٹس ہیں. ان کے پاس ہیلتھ ہے، ان کے پاس ایجوکیشن ہے، ان کے پاس لا اینڈ آرڈر ہے. یہ الگ سوال ہے کہ آپ کے پاس ہیلتھ ہونے کے باوجود آپ کا یہاں 1.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. دیکھیے یہ تو ایشوز ہیں پورے پاکستان میں، صرف ہمارے پاس نہیں ہے. پنجاب میں بھی ہے. یہ پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں. وہ تو بالکل پورے ملک کا مسئلہ ہے کہ وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے، اور صوبوں کو جو ہے اس پر سندھ میں آپ نے دیکھا کہ 93,000 جو ہے اسکول ٹیچرز میرٹ پر تھرڈ پارٹی کے ذریعے اپائنٹ کیے گئے، پہلی مرتبہ ہے. اور اسکول کا جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا ان کو ٹیچرز کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اپنا. ویسے آپ اتنے پائے کے تو بیرسٹر ہیں، سینیٹر ہیں، سیاسی تجربہ میں بحث تو ہو نہیں سکتی. میں کنکلوڈنگ میں 2 باتیں آپ سے پوچھ لوں گا. ایک تو یہ کہ نئی ترمیم کی بات ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں بھی تبدیلی لانے کی بازگشت، اور 27ویں ترمیم کی اس طرح کی کچھ ہے سینٹ کمیشن میں؟ یہ کیا سارے یہ ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، جو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے تو وہ یہ باتیں کریں گے. ابھی تو 18th امینڈمنٹ کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا اور صدر صاحب تو خیریت سے ہیں نا؟ وہ بالکل خیریت سے ہیں. کچھ وہ جو خبریں وہ نہیں وہ خبریں کیا سارا ہی ہیں، اور میرے خیال میں پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی خبریں تھیں. اس کی تردید ہو گئی. پرائم منسٹر نے بھی تردید کر دی، منسٹر آف انٹیریئر نے بھی تردید کر دی. اس میں کوئی تھا ہی نہیں. وہ بھی پولیٹیکل سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کی آپ جاتی کو بھی پتہ ہے کہاں سے آتے ہیں یہ سب کچھ. تھینک یو. اچھا یہ ٹھیک ہے، نائس ٹو ٹاک یو. سوری بعد وقت میں آپ سے اب آپ سے کیا بحث میں کروں گا. مائی پلیزر.
کھڑا تھا تو یہ بریکنگ نیوز دے رہے تھے کہ جمشید دشتی وہ نااہل قرار دیے گئے ہیں، اور ملتان کے ایک مڈل کلاس کے کہیں، درمیان طبقے کہیں، لیکن دیکھیں عوام، وہ جمشید دستی نے کتنے بڑے کھر ہوا کرتے تھے، بالکل ان کو ہرایا تھا، اور ایک نہیں 2 نشستوں پہ جیتے. لیکن یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ فیوڈل یا اپر کلاس، یہ وہ، اب آپ غور کیجئے کہ جمشید دستی کو عوام نے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، اس میں نہیں جاؤں گا. خیر وہ جس بنیاد پہ بھی نااہل ہوئے، بڑے ووکل ہوئے. یہ جو جمشید دستی کا کہہ رہے ہیں کہ اسناد کا مسئلہ تھا الیکشن کمیشن کا. اب دیکھیں مجاہد صاحب، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ووکل تھے، انہوں نے غلام مصطفیٰ کھر کے مقابلے میں الیکشن لڑا، 2 دفعہ حلقے بھی تبدیل کیے، سب کچھ ہوا، جیت کے آئے، ریکارڈ ووٹ لے کے آئے، ساری پابندیوں کا سامنا کیا. لیکن آئین قانون کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے اور آپ کو اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ سیاستدانوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر خیال نہ رکھ کر سیاستدان خود ہی ایسے شکنجوں میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، اور جمشید دستی پھنسے ہیں. میں تو ایسے ہی آتا ہوں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ چھاپہ مار صحافی آتا ہے، تو کبھی کبھی میں چھاپہ مار دیتا ہوں، ورنہ بڑا ریگولر کور کر رہے ہیں، چھاپہ بردار. پھر کیا بازگشت سنائی دے رہی ہے کوئی، اب جب 26 ترمیم بھی ہو گئی تو کوئی نئی ترمیم کی کیوں باتیں سنائی دے رہی مجاہد صاحب کچھ ایسی چیزیں ہیں ماضی کی، شاید یہ سمجھا جا رہا ہے، مقتدر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر مزید بہتری کی گنجائش جو ہے وہ ہے، اور اسی حوالے سے ایک رائے عامہ جو ہے وہ لی جا رہی ہے. اور یہ بازگشت ہے کہ آنے والے دنوں میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور اس 27ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو ری اپیل کیا جا سکتا ہے یا ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی سننے میں بازگشت آ رہی ہے کہ شاید 18ویں ترمیم کے اندر خاص کر جو مالی معاملات سے جو شقیں منسلک ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی لائی جائے، تاکہ ملک کا نظام جو ہے، خاص کر جو مالی سٹرکچر ہے، اس کو بہتر کیا جا سکے. تو یہ اس طرح یہ جو 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہم نے مختلف یہاں پہ لوگوں سے بات چیت کی ہے، ان سے حال احوال لیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ ابتدائی باتیں ہیں اور اس حوالے سے کوئی مکمل فریم ورک. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حمید کسی وقت الگ 18ویں ترمیم بات کریں گے. یہ جو 18ویں ترمیم تھی جس پر ہمارے بڑا تمغے ملے لوگوں کو، اور ہمارے ذرا بانی کے زمانے میں ہوئی، لیکن آپ دیکھیں آپ نے صوبوں کو ایجوکیشن دے دی، صوبوں کو آپ نے ہیلتھ دے دی. 18ویں ترمیم کے جو بعد میں بتائیے 10 سال میں، اگر 15 سال ہو گئے بلکہ، ثمرات کیا ملے؟ مقصد یہ تھا نا کہ وہ پیسہ صوبوں میں خرچ ہوگا. اب وفاق کے پاس کیا ہے؟ آدھا قرضوں میں نکل گیا، آدھا صوبوں کے بعد چلا گیا، وفاق کے بعد تو کوئی بچا ہی نہیں. اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں مجاہد صاحب یہ اس میں بالکل لمبی بحث ہے. اور جب آپ صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بلا شبہ صوبوں کے پاس جانے کی وجہ سے معاملات کہیں نہ کہیں بہتر ہوئے ہیں، صوبے بااختیار ہوئے ہیں. لوگوں کے آپ کے ایجوکیشن میں پنجاب میں جو 1.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا تھا آج بھی نہیں جاتا، سندھ میں جو بچہ 1.5 کروڑ اسکول جاتا تھا نہیں جاتا. آپ کا جو اگر میں الگ بحث میں پڑ جاؤں گا، دیکھیے ہماری آپ کی گفتگو چلتی رہے گی. سینیٹرز نے اجلاس سے پہلے آنا شروع کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ بڑی 600% سنا تنخواہ بڑھا رہے ہیں. ابھی بھی کیا ہیلی کاپٹر میں آیا کریں گے چیئرمین سینیٹ؟ دیکھیں اس کے حوالے سے جو یہاں سے پارلیمان سے خاص کر ایم این ایز اور سینیٹرز کی تنخواہوں کے حوالے سے جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے کہ 2016 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور یکمشت جو ہے وہ بڑھائی گئی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر سال جس طرح سے باقی لوگوں کی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو شاید یہ برڈن فیل نہ ہو. میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا تھا، میرے لیے بڑا قابل احترام ہے، ملتان جا کے بھی ان سے گفتگو کرتا ہوں، گیلانی صاحب، وہ اللہ نے ان کو گدی بھی دی ہے، بہت کچھ دیا ہے، وہ بھی اپنی تنخواہ 600% بڑھانا چاہتے ہیں، اور عوام کی تنخواہ تو وہی 40,000 بھی شاید نہیں ہے. دیکھیں اس حوالے سے جو چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑا واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ یہ جن کا اختیار ہے وہ اس چیز کو دیکھیں، اور وہ پرسنلی اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں. خیر یہ سیاسی یہ ایسے ہی ہے کہ میں بٹوے سے کچھ نکال کے آپ کی جیب میں ڈال دوں، اور آپ نے کہا جی میری جیب میں ڈال دیے تو میرے کیا ہے اگر میں نکالا. ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے اس کی ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی سامنے، اور اس میں
جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے تھی وہ بڑی الارمنگ ہے. خیر صرف اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ کہا گیا کہ سن 2022 اور 23 میں کہ جی 80,000 کے قریب جو ہے وہ بچے اسکولوں سے باہر تھے اور ان کو اسکولوں کے اندر لے کے آنا تھا. ابھی تک اس کے اوپر مکمل عمل درآمد جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. کیسے چل رہا ہے ملک؟ ملک جیسے ہمیشہ چلتا رہتا ویسے ہی چل رہا ہے. ہاں جی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی پرابلمز ہیں پرٹیکولر خاص اس کو یہ اسمبلی اس سے ریزالو ہوتے ہیں کچھ؟ اگر آنیسٹلی پوچھیں تو میرا جواب نفی ہے. جی بالکل نہیں. یہاں پر ہم آتے صرف یس اور نو کے لیے. جو قانون سازی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح سے کہ ہمیں نہ کوئی قانون سازی کے حوالے سے کوئی اعتماد میں لیا جاتا ہے. بس جو پارٹی لیڈران فیصلہ کرتے ہیں ہم یس اور نو کرتے ہیں. تو پارٹی لیڈران کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یوں کرتے ہیں ایسا؟ ہمیں پارٹی لیڈران پر بھروسہ ہے کہ وہ صحیح کرتے ہوں گے. مگر میں اگر کہیں بھی میں اب دنیا کی کوئی 20 پارلیمنٹس کا دورہ کر چکا ہوں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ قانون سازی کرتے ہیں تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی. اس کے تمام نکات اور ایون کوئی ڈاٹ ہوتا ہے اس پر بھی بحث ہوتی ہے. مگر چونکہ ہمارے پاس ایک الگ قسم کی جمہوریت ہے تو یہاں پر تو میں نے دیکھا تو شہادت ایوان جو ہے وہ ایسا تیزگام کی طرح تیزگام میں خالی ہلکی چلتی ہے. وہ زیادہ تیزی سے بل آ رہے تھے اور پاس کر رہے تھے. اور اتنی کیا ضد تھی؟ اچھا کیا فرق پڑا ان پاس کرنے میں؟ قومی مفادات. نہیں اچھا اور عوامی مفادات؟ یہ قومی مفادات ہی عوامی مفادات ہوتے ہیں نا. جی جی جی. جہاں پر جب ہم قومی مفادات کہتے ہیں تو نیشنل انٹرسٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوامی مفادات. تو ہم بھی عوامی مفادات. سیاست تو ماشاء اللہ آپ کافی عبور ہو گیا. آپ کس طریقے سے عوام نے قومی اور عوامی کو ملا دیا؟ نہیں جی جی بالکل. میں سمجھتا ہوں جب عوامی مفادات کی بات آتی ہے نیشنل مفادات کی بات آتی ہے تو ہم بھی آنکھیں بند کر کے ٹھپا لگا دیتے. کڑے وقت میں آپ ڈٹے رہے. بلوچستان پہ تو اس وقت بات نہیں ہو سکتی لیکن صورتحال تو آپ کے اور میرے سامنے ہے. لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں جو پروونشل اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے اس سے باہر چلے گئی یہ سب چیز؟ دیکھیں ایک آرمڈ آرڈر ہے. ایک آرمڈ آرڈر ہے. مسلح لوگ ہیں. مسلح لوگ جو جب یہ ڈٹرمنڈ ہو جائیں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر قتل و غارت گری کے ذریعے تشدد کے ذریعے اپنی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینی ہے تو اس کو رسپانس کرنے کے لیے معاشرے میں کنفیوژن ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نارمل پولیٹیکل پروسیس سے یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی. جب ہم باقی دنیا کا موازنہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں آپ کو اپلیکیشن آف فورس اپروپریٹ اپلیکیشن آف لیجیٹیمیٹ فورس کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور ساتھ میں گورننس. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گورننس سے مسئلہ زیادہ مزید خراب ہو رہا ہے یا اپلیکیشن آف فورس کی کوئی اس میں ایسی جوہتیں ہیں جو ابھی تک صحیح استعمال ان کا نہیں ہو رہا. میرے نزدیک ایسے ہے لائک ٹوین بیبیز. اگر آپ ایک بچے کو تھوڑی سی توجہ زیادہ دیتے ہیں تو دوسرا بگڑ جاتا ہے. دوسرے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پہلا والا بگڑ جاتا ہے. تو دونوں کو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو چلنا تو پڑا لیکن مجھے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو صاحب نے فوجی آپریشن شروع کیا تھا تو اس میں 80,000 فوجی انوالو تھے اور ادھر بھی 50,000 بلوچ چھاپہ مار تھے. لیکن پھر بھی وہ بھیجتے تھے لوگوں کو جیل میں گفتگو کے لیے بدنجو صاحب سے. ہارڈ لائنر یہاں تھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک کے لیے غالباً فیس لیس ہے. پہلے تو مری ہوتے تھے, مینگل ہوتے تھے, بکٹی ہوتے تھے, اس سے پہلے آغا کریم ہوتے تھے, یا اگر حال ہی میں دیکھیں تو آپ کے خیال میں BLA ہے یا BRA کے نام کے لوگ ہیں یہ فیس لیس ہیں اور کہیں آپ یا باہر بیٹھے ہیں, ہربیار بیٹھے ہیں یا برآمدہ بیٹھے. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں تھوڑا سا بس طالب علم بلوچستان کا کہ ہم ان کو نیگوشیٹ کی ٹیبل پہ لا ہی نہیں سکتے. اچھا وہاں بھی ایک بات بتائیں, اگر آپ کا انڈین تھے تو ادھر بھی آپ کو معلوم ہے کہ ماسکو اور کابل پیچھے تھا. دیکھیں نیگوسیشن میں دو فریق ہوتے ہیں. اگر میں سمجھوں کہ ایک فریق ریاست پاکستان ہے اور دوسرا فریق یہ ملیٹنٹس ہے.
پہلے تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ ہم کس فریق کے ساتھ ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ کون سا فریق جیتے اور کون سا فریق ہارے، کیونکہ ایک فریق نے ہارنا ہے اور دوسرے نے جیتنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو. کیوں؟ ایک فریق چاہتا ہے کہ میں اس جغرافیے کو، اس ٹیریٹری کو پروٹیکٹ کروں، دوسرا کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو تبدیل کرنا ہے. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. تو لہٰذا میں یا میرے ساتھ جو بائی لارج بڑے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ یہ ریاست جو پاکستان ہے اس کے ساتھ بطور فریق کھڑے ہیں. ہم تماشبین نہیں ہیں. جب ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، جیسے ترکوں میں اور کردوں میں بھی ہوا، کردوں نے ہتھیار پھینک دیے 40 سال بعد تو کیا یہاں 4 سال یا 40 سال یا 100 سال کا انتظار کیے گا وہ تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کی ریاست یقیناً اس وقت تو نیگوسیشن کر سکتی ہے اور کرنی چاہیے اگر وہ کرد ماڈل پہ جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں ان کو خدا نخواستہ خاکم بدان ان کے ہاتھ میں جو ہے نا زمین کا ٹکڑا پکڑا دیں تو یہ ایکسیپٹیبل اور ڈویبل نہیں ہے. آخری سوال یہ کہ لوگوں کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بسیں نہیں چلنی چاہیے جس میں ہمارے ان کو موقع دیتے ہیں پنجابی بھائیوں یا مہاجر بھائیوں، وہ ایک لوگ کہتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے اے اور بی لیویز کی تھی وہ لیویز عام طور پہ ہتھیار رکھ دیتی ہے، شامل ہو جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ تو بلکہ لڑتی بھی ہے. آپ نے دیکھا بیشتر جگہوں پہ شہری چھوڑ دیتی ہے، وہ لیویز موجود ہے. تو 2-3 چیزیں گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ تو اس سے ہوتی تھی. وہاں کمشنر ہے، میں نے سنا ابھی 2 دن پہلے کمشنر نے جو ہے اسلحہ لوٹ کے لے گئے، اس نے کچھ نہیں کیا. میں تو بے شمار واقعہ دے سکتا ہوں کہ جہاں گورنمنٹ کے جو تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ نہ تو کنفرٹ کیا نہ لڑے. اور بلوچستان سینسیٹیو کی آخری بات ہے کہ سینسیٹیو ہے کہ کیا بمباری کی کرنا پڑے گی کہ ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، مجھے اس طرح کے شاید ایکسٹریم جو میجرز ہیں ان کی تو شاید ریکوائرمنٹ نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر لیویز نہیں لڑ رہی ہے یا بی ایریا کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، یہ اب بہت اس کی ارجنسی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ ادارے یا وہ آرگنائزیشنز آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ختم کر دیتے ہیں. وہ میرے خیال میں ان کی وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں اور اس کی جگہ جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ریپلیسمنٹ درست ہو، اس پہ فوکس ہو. ایک سینٹرل کاؤنٹر ٹیررزم فورس، میں سمجھتا ہوں پچھلے دنوں جو یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو آرڈیننس کے ذریعے یہ سامنے لایا گیا ہے ایک نیشنل مینڈیٹ کے ساتھ، یہ بالکل ایک درست ہے، لیٹ قدم لیکن درست قدم ہے. اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فردر اکوپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیگل مینڈیٹ پہ جہاں جہاں اس میں کمی بیشی ہے اس کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے. آرگنائز کرائم، کاؤنٹر ٹیررزم ایک اسائنڈ رول ایک آرگنائزیشن اور ادارے کو ہم دے دیں گے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہتر ہو سکے گی. شکریہ تھینک یو. انوار کاکڑ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور میرا یہی خیال تھا کہ اس وقت ہمارے چاروں صوبوں میں بلوچستان جو بہت زیادہ سینسیٹیو صوبہ ہے اور جہاں کہتے یہ ہیں کہ غالباً 5ویں بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے. کاکڑ سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی وغیرہ مسائل اپنی جگہ، لیکن بڑا ایشو ہے بلوچستان کا. قومی اسمبلی اور سینٹ کو اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے جو نہیں دے رہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بلوچستان کا جو کرائسس ہے یہ ایک ایسا کرائسس ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پوری توجہ دینی چاہیے اور سب سے اول اس پہ توجہ دینی چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو اکٹھے رکھنا ہے اور ایکسٹریمسٹ کو سپیس نہیں دینی تو پی ٹی آئی کو جو ان کا الیکشن مینڈیٹ ہے واپس کر دیں. اس وقت اس پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس ایشو کو میں ہائی لائٹ اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ میں زیادہ تفصیل سے میں نے آخر میں اسی لیے گفتگو کری کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ یعنی قومی اسمبلی کو اور سینیٹرز کو بلوچستان کے وہ نمائندہ لوگ جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں یا اندر ہیں، پارلیمنٹ ایون یہ کہ پہاڑوں پر ہیں، ایون یہ پاکستان سے باہر ہیں، انہیں نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا پڑے گا. میں آیا تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے تھا، پھر سن رہا تھا کہ کچھ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، لیکن بیشتر سینیٹرز اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ محض افواہیں ہیں. اسلام آباد میں آ کر میں نے سوچا کہ صدر مملکت کے حوالے سے بھی معلوم کیا جائے کہ کیا افواہیں ہیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبریں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو ایک آئینی جمہوری سیٹ اپ کو دیکھنا نہیں چاہتے. بہت عرصے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں جو ایک بیلنس وہ کہتے ہیں کہ سویلین اور ملٹری اداروں کا ہے. بلکہ میں نے جیسے کہا کہ آخر میں جو سابقہ پرائم منسٹر سینیٹر انوار الحق جن کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے اور یہ ایک طویل عرصے سے بہرحال ایک اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں اور اسٹینڈ پر آج بھی قائم ہیں. کوشش کروں گا کہ جب تک اسلام آباد میں ہوں اور کچھ دن ہوں تو ایک سیشن جو ہے وہ
ایک مکمل پروگرام سینیٹروں سے، قومی اسمبلی کے ارکان سے بلوچستان پہ کیا حل کیا جائے کہ اس وقت غالباً پاکستان کا سب سے سنگین حساس ایشو بلوچستان ہے.